अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सामईन मोहतरम, नाज़रीन इकराम, मैं सैयद सकलैन हैदर नकवी नजफी सरजमीन नजफ़ अशरफ से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और इन बच्चों की खिदमत में भी सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आप लोग कैसे हैं? ठीक। आज हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही अपने देखने वाले तमाम बच्चों को इन प्यारी प्यारी बेटियों का और इन बेटों का तारुफ करवाते हैं ताकि तमाम लोगों को पता चले कि इस प्रोग्राम में आने वाली प्यारी प्यारी जो बच्चियां हैं इनका नाम क्या है और इन प्यारे प्यारे बच्चों का नाम क्या है। तो शुरू करते हैं हम पहले बेटियों से। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक है, आपकी सुन्नत है कि जब तुम घर में आओ और कोई चीज़ लेके आओ तो आगाज़ बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से करो। तो आज हम अपने देखने वाले सामईन और नाज़रीन को तारुफ करवाते हैं, पहले अपनी इन बेटियों का और फिर करवाएंगे अपने इन बेटों का। तो मेरे साथ बैठी हैं हमारी प्यारी सी बेटी सईदा नाजिया ज़हरा नजफिया और इनके साथ बैठी हैं सईदा ततहीर फान के साथ बैठी हैं हरमैन ज़हरा और उनके साथ हमारी छोटी सी गुड़िया बेटी बैठी हैं जिनका नाम है ततहीर फातिमा। और अगर हम इस तरफ का तारुफ करवाएं आप लोगों को तो ये है हमारे प्यारे से बेटे सईद मोहम्मद मुस्लिम नजफी और ये है हमारे मोहम्मद काज़िम नजफी और ये है मोहम्मद अली हसनैन नजफी। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी का हम आगाज़ करते हैं और याद रहे कि जब भी आप अपनी किसी महफिल का आगाज़ करें तो सबसे पहले दुआए इमामे ज़माना पढ़ते हैं। और याद रहे कि जब भी आप दुआए इमामे ज़माना पढ़ें तो हाथ कहाँ पे रखेंगे? अपने सर पर। और हाथ क्यों सर पे रखेंगे? इसलिए कि ये इमामे अली रज़ा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब भी उनके सामने हमारे 12वें इमाम का जिक्र किया जाता तो वो अपने हाथ को ऐसे बुलंद करते और ये इमाम की सुन्नत है। लिहाजा हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं दुआ इमामे ज़माना से। और दुआ इमामे ज़माना पढ़ते वक्त हाथ कहाँ रखेंगे? अपने सर पर, ताकि हम अपने इमाम का एहतराम करें और अपने इमाम को लब्बैक कहें इंशाअल्लाह ताला। तो आइए दुआ इमामे ज़माना का आगाज करते हैं मोहम्मद मुस्लिम के साथ मिलके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि फी हाज़िही साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व काइदन वदलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बच्चों, ये थी दुआए इमामे ज़माना जो हम सब ने मिल के पढ़ी है। और अब हम आज की स्टोरी का आगाज करते हैं और देखते हैं कि आज की जो स्टोरी है वो मोहम्मद अली हसनैन और काजिम और मोहम्मद मुस्लिम और इन प्यारी बेटियों को और देखने वाले प्यारे प्यारे बच्चों को कैसी लगती है। स्टोरी का आगाज करें? जी। पक्की बात है? जी, आगाज करें। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि स्टोरी का आगाज किया जाए तो मिल के प्यारी सी सलवात पढ़ें। आज की स्टोरी में हम अपने प्यारे बच्चों को बताते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सी नसीहतें की हैं। एक शख्स आपकी और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ नसीहतें कीजिए। या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ नसीहतें कीजिए। नसीहत का मतलब क्या होता है? नसीहत का मतलब ये होता है कि आप मुझे कुछ ऐसी बातें बताएं जो मेरे लिए फायदामंद साबित हों। और हमेशा
جب انسان کسی پڑھے لکھے شخص کے پاس جاتا ہے، کسی عظیم شخصیت کے پاس جاتا ہے، کسی بہت نامور اور کسی اعلیٰ شخصیت جس کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہو، اس کے پاس جب انسان جاتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں، یعنی کیا، مجھے کوئی اچھی سی بات بتائیں، مجھے کوئی اچھی سی بات بتائیں تاکہ اس پہ میں عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے، ایسی مجھے کوئی نصیحت کیجئے، ایسی مجھے کوئی بات بتائیے۔ اچھی بات اگر کسی سے سیکھی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نصیحت، اس سے نصیحت لینا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص جب آپ کے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاظم اس آنے والے شخص کو کیا کیا؟ نصیحت کی، اور نصیحت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا، آپ نے پہلی جو نصیحت اس کو کی تھی وہ یہ تھی کہ اے شخص میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے شخص میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کس چیز کی؟ کہ اللہ کا کبھی بھی کسی کو شریک قرار نہیں دینا، اللہ کا کبھی بھی کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ اب یہ بتا، کون بتائے گا ہمیں کہ شریک کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے شخص اللہ ایک ہے، کبھی بھی کسی کو دوسرا خدا نہیں کہنا، اور اگر کوئی شخص دوسرا خدا بنا لے گا تو اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے، اور شرک کرنے والی کی سزا کیا ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ آگ میں جلے گا، اللہ اسے اپنا دوست کبھی نہیں بنائے گا۔ اللہ کا دوست کون بنے گا؟ جو فقط اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کا کسی کو شریک قرار نہیں دے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ اگر شریک قرار دیا تو پھر جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ جہنم میں۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اور جہنم کیا اچھی جگہ ہے یا بہت بری جگہ ہے؟ بہت بری جگہ۔ اچھے لوگ جہنم میں نہیں جاتے، اور جہنم میں پھر ہم بھی فاطمہ سے کیسے ملیں گے؟ ہم مولا علی سے کیسے ملیں گے؟ امام حسن اور مولا حسین سے کیسے ملیں گے؟ بی بی سکینہ سے کیسے ملیں گے؟ مولا علی اصغر سے کیسے ملیں گے اگر ہم جہنم میں چلے جائیں گے تو؟ کیونکہ وہ سارے کہاں رہتے ہیں؟ جنت میں۔ تو اب ہمیں جنت میں جانا چاہیے یا جہنم میں جانا چاہیے؟ ہمیں جنت میں جانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے مولا کی زیارت کریں گے اور مولا سے ملیں گے، اور مولا سے اچھی اچھی باتیں وہاں بھی ہم سیکھیں گے۔ لہٰذا جو لوگ اللہ کا شریک قرار دیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہٰذا ہم نے دوسرا خدا کسی کو نہیں ماننا۔ اللہ، سب بولیں گے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آپ نے پہلی نصیحت کی تھی اس آنے والے شخص کو۔ دوسری نصیحت کون سی کی؟ آپ نے فرمایا کہ اے شخص اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، اپنے والدین کی عزت کرنی ہے۔ والدین کون ہوتے ہیں؟ ماما اور بابا۔ ماما اور بابا کو کیا کہتے ہیں؟ والدین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو کے جنت میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کے والدین زندہ ہوتے ہیں۔ جب ہمارے والدین زندہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، انہیں پانی چاہیے تو پانی دینا چاہیے، جب وہ آپ کو بلائے تو ان کی بات سننی چاہیے، اگر وہ آپ سے کوئی کام کہتے تو اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، اور جو وہ کام کہیں وہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ والدین کے سامنے اونچا نہیں بولنا چاہیے، والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، ان کی بات کو نہیں سنتے اور نہیں مانتے، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور اچھے لوگ جہنم میں نہیں جاتے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور جو اچھے لوگ ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ جہنم میں۔
کہ جنت میں؟ ہمیں جانا چاہیے جنت میں۔ اب یہ بتائیے جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم، جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم، جو ماما کے ساتھ اونچی آواز میں بولے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم، جو بابا کے ساتھ اونچی آواز میں بولے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم، جہنم میں۔ تو اسے اب جہنم جانے دیا جائے یا اسے بچایا جائے؟ جانے دیا جائے، جانے دیا جائے یا اسے سمجھایا جائے کہ بھائی آپ اچھی طرح اپنے والدین کی عزت کرو، ماں باپ کی بات مانو تاکہ تم جنت میں جاؤ؟ تو اسے ایک دفعہ سمجھانا چاہیے یا نہیں سمجھانا چاہیے؟ اسے ایک دفعہ سمجھانا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اپنے ماں باپ سے نیکی ساتھ برتاؤ کرو اور اپنے ماں باپ کی بات کو بھی مانو، سنو اور مانو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو۔ کیوں محمد وسلم ایسا ہی ہے نا، بابا کی بات مانیں گے بڑے ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شریک کسی کو قرار نہیں دینا اور والدین کی بات کو ماننا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا طاہر فاطمہ؟ ماں باپ کی بات ماننی ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی محمد نہیں کرنی اور بابا کی بات کو غور سے سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ جو ماما بابا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھی باتیں بتاتے ہیں تاکہ ہم جنت میں ان کے ساتھ رہیں اور ہم ماما بابا کے ساتھ مل کے مولا علی کے ساتھ بھی رہیں گے، رسول خدا کے ساتھ بھی رہیں گے، بی بی فاطمہ کے ساتھ بھی رہیں گے اور محمد و آل محمد کے ساتھ مولا علی اصغر بھی وہاں پہ ہوں گے اور وہاں پہ بی بی جناب سیدہ سکینہ بھی ہوں گی، وہاں جناب اون محمد بھی ہوں گے، وہاں جناب شہزادہ علی اکبر بھی ہوں گے، وہاں پہ جناب علی قاسم بھی ہوں گے، یہ سارے تو ہوں گے جنت میں۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان کے ساتھ جنت میں جائیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ماما بابا کی بات، مانی ہوگی، ان کے آگے بدتمیزی سے نہیں بولنا۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی بات کو ماننا ہے اور انہیں تکلیف نہیں پہنچانی۔ والدین کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ والدین کو تکلیف تب ہوگی جب ماں باپ، آپ کے ماں بابا آپ کو کوئی کام کہیں اور آپ ان کا وہ کام نہ کریں، وہ آپ کو بلائیں اور آپ نہ جائیں، وہ آپ کو سمجھائیں اور آپ نہ سمجھیں، وہ آپ کو کہیں مجھے پانی لا دو تو آپ پانی لا کر نہ دیں۔ اب ماما کے سر میں درد ہو اور ان کے سر میں درد، ماما کہہ رہی میرے سر کو تھوڑا سا دبا دو، آپ کہیں میں نے تو کھیلنے جانا ہے، میری تو دوستیں جو ہے وہ انتظار کر رہی ہیں، میں نے تو اپنے فرینڈ کے ساتھ جانا ہے، آ سکتا یا نہیں دباؤں گی۔ تو آپ نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے اور جو ماں باپ کو تکلیف دے اللہ اس پہ راضی نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اپنی دوستی اس سے توڑ دیتا ہے اور جس سے اللہ دوستی توڑ دے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم، اور ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شاباش۔ اچھا، اور والدین کو تکلیف کس بات سے ہوتی ہے؟ والدین کو کاظم اس بات سے بھی تکلیف ہوتی ہے جب ماں باپ آپ سے کہے چلے نماز پڑھیں اور آپ نماز نہ پڑھیں، نماز کا وقت ہو جائے آپ سوئے رہیں، بابا ماما قرآن پڑھ رہے ہیں جاؤ قرآن پڑھو، آپ کھیلنے میں لگ جاؤ۔ کھیلنا اچھی بات ہے اور پڑھنا بھی اچھی بات ہے، کھیل کے وقت کھیلا جائے اور پڑھنے کے وقت پڑھا جائے، ہر وقت کھیلنا بھی نہیں چاہیے اور ہر وقت پڑھنا بھی نہیں چاہیے، آپ کے کھیلنے کا وقت بھی ہونا چاہیے اور آپ کے کاظم پڑھنے کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ آپ کو بھی آ رہی ہے؟ ہم آگے بڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کہ فضول خرچی نہیں کرنی۔ فضول خرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد علی حسنین، فضول خرچی اسے کہتے ہیں جس چیز کی ضرورت نہ ہو انسان وہ چیز لے لے، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ ماں باپ کے ساتھ بازار میں گئے، آپ نے کہا مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے نہیں، جو ضرورت کی چیز ہو وہ لے لینی چاہیے۔ اور ایک چیز ہے آپ کہتے ہیں مجھے یہ لینی ہے، ماما کہتے بیٹا یہ نہیں آپ یہ لے لو، تو وہاں روتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں شور نہیں کرتے، وہاں ماں بابا کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، بلکہ جو چیز ماں بابا لے دے آپ وہ لے لیں اور ماما بابا ہمیشہ اچھی ہی چیزیں لے کر دیتے ہیں، فضول چیزیں نہیں لے کے دیتے اور فضول چیزیں لینی بھی نہیں چاہیے۔ اوکے، اگلی نصیحت آپ نے یہ کی اسے کہ جب تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی مومن بھائی، تمہارا کوئی فرینڈ تم سے کوئی چیز مانگے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے تم مجھے دے دو اور آپ کے پاس وہ چیز اضافی ہو،
آپ اپنے ماما بابا سے پوچھیں اور اپنے ماما بابا سے پوچھ کے وہ چیز اپنے فرینڈ کو دے دیں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں دیں گے، اپنی مرضی سے نہیں دیں گے۔ اپنے ماما بابا کے پاس آئیں گے، انہیں کہیں گے کہ میرے فلاں دوست کو، میری فلاں سہیلی کو یہ چیز چاہیے، کیا آپ کی اجازت ہے میں دے دوں؟ اگر ماما بابا کہیں کہ دے دو تو پھر دے دو، اور اگر وہ کہیں نہیں بیٹا یہ نہ دو اور یہ دے دو، پھر وہ دوسری چیز دے دے، اور جو چیز آپ کے پاس ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ اپنے پاس رکھ لے۔ یا اپنے ماما بابا سے کہیں کہ اس جیسی ایک اور چیز لا دے حدیث نے، ٹھیک ہے، اور وہ چیز آپ اپنے دوست کو جا کر دے دیں۔ کس دوست کو دینی ہے؟ جس دوست کو چاہیے، جس دوست کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو اس کی پھر ضرورت پوری کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ ہمیں اپنے دوستوں کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، لیکن ماما بابا سے پوچھ کر۔ اوکے، اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی توہین نہیں کرنی، لوگوں کی، اب توہین کیا ہوتا ہے؟ کسی کی انسلٹ نہیں کرنی، کسی کی بے عزتی نہیں کرنی۔ مثلا اگزامپل دیتے ہیں آپ کو، اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آگے سے آپ کہیں چپ رہو، کیا کہو؟ چپ رہو، مجھ سے بات نہیں کرو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے بولنا نہیں چاہتی، تو یہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ اہانت، توہین، اس کی ہو جائے گی انسلٹ، ٹھیک ہے۔ اور جو کسی کی توہین کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ اچھا بچہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنا چاہیے، اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اچھا، تو کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے، ہر کسی کی عزت کرتے ہیں، ہر کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی انسلٹ نہیں کرتے۔ جو کسی کی انسلٹ کرتا ہے وہ اچھا بچہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا، وہ مولا کا دوست نہیں ہوتا۔ اگر مولا کا دوست بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، جو کہ بہترین دوست ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دوسروں کی عزت کرنی ہوگی، دوسروں کو رسپیکٹ دینی ہوگی، تبھی ہم اللہ کے دوست بنیں گے اور مولا کے دوست بنیں گے۔ ٹھیک ہے کاظم؟ ٹھیک ہے محمد علی حسنین، بات سمجھ بیٹا آ گئی؟ چلے اگلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی اور سکھائی وہ یہ تھی کہ جب بھی تم کسی جگہ جاؤ، جب بھی تم کسی جگہ سے آؤ، جب بھی تم دوستوں سے ملو، جب بھی اپنے ماں باپ سے ملو، جب بھی آپ اپنے ٹیچر سے ملیں، سب سے پہلے کون سا کام کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، اپنی فرینڈ کے پاس جائیں، اپنے ٹیچرز کے پاس جائیں، اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائیں، کاظم بابا کے پاس جائیں یا ماما کے پاس جائیں تو کیا کہیں گے؟ ہر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب بھی کیسے دینا ہے؟ کاظم بولیں گے، کیسے دینا ہے کاظم؟ جی، اس کا جواب بھی ایسے دینا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے تطہیر بیٹا؟ تطہیر کیسے جواب دینا ہے؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے کیا کریں؟ سلام کریں۔ ماما بابا کو ملیں سلام کریں، اپنے ٹیچرز کو ملیں سلام کریں، آپ ٹیوشن پہ جا رہے ہیں وہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں سب سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، جب آپ مثلا حرم میں گئے ہیں، اسکول سے واپس آ رہے ہیں، ٹیوشن سے واپس آ رہے ہیں، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت جو بھی دروازہ کھولے سب سے پہلے اسے کیا کہتے ہیں کاظم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ایک اور کام بھی کرنا ہے، اور وہ کون سا کام کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ فوری سورہ توحید کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ کس کی تلاوت کرنی ہے؟ سورہ توحید۔ توحید کی۔ کاظم کس کی تلاوت کرنی ہے؟ سورہ توحید۔ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ توحید کون سی ہے؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ہے سورہ توحید، سورہ اخلاص۔ اس کی تلاوت بھی کرنی ہے کب؟ جب آپ باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اوکے،
خوب سلام کرنا ہے اور گھر میں داخل ہو کر سورہ توحید کی تلاوت بھی کرنے کی بات. اگر آپ سارے لوگ امامہ بابا سب لوگ گھر سے باہر گئے ہوئے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, اور جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کیا کرنا ہے, پھر بھی سلام لینا ہے. گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو جیسے آپ گھر میں داخل ہوں تو پھر بھی کیا کرنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کرنی. آپ کاظم کہیں کہ چاچو گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں تو سلام کس کو کرنا ہے؟ یہ ہمارے خدا کا, ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی تم گھر میں آؤ, گھر اگرچہ خالی بھی ہو تو آپ تب بھی سلام لو. تمہارے سلام کا جواب ملائکہ دیں گے, فرشتے دیں گے, ٹھیک ہے, اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی آپ کا سلام سنے گی اور آپ کو جواب دے گی. کتنی مزے کی بات ہے نا کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جواب کون دے؟ اللہ کے پیارے پیارے فرشتے, اللہ کے پیارے پیارے ملائکہ, اور خود ہمارے پروردگار جو ہے, ہمارا جو خدا ہے, وہ بھی ہمارے سلام کا جواب دے گا. لہٰذا جب ہم گھر میں داخل ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. اور سلام کیسے کرنا چاہیے؟ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کا جواب کاظم کیا دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کے لیے پیارے دوستو اتنا ہی کافی ہے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالی پیارے بچوں کے لیے اور ان پیارے بچوں کے لیے کل ایک اور مزیدار سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے بشرط زندگی. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور دیکھیں, اپنے بچوں کو دکھائیں, اچھی اچھی سٹوری ضرور بچوں کو آنی چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی معلومات ہمارے علم میں اضافہ کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ اچھے بچے بن جائیں. اس کے لیے آپ دیکھنا نہیں بھولیے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو, شیعہ کڈز ٹی وی کو, جو کہ سرزمین نجف اشرف سے نشر کیا جاتا ہے ان پیارے بچوں کی اصلاح کے لیے, ان پیارے بچوں کی تربیت کے لیے اور آپ کے پیارے بچوں کے لیے. انشاءاللہ اگلی سٹوری لے کے آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ سرزمین نجف اشرف سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ, اللہم صلی اللہ.